अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जो मेरे कुछ दोस्तों और शागिर्दों की फरमाइश पर है। इनमें सबसे ज़्यादा फरमाइश मेरे अज़ीज़ तरीन दोस्त और शागिर्द डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की है। मुझे भी ये महसूस हुआ कि ये सिलसिला बहुत अच्छा है कि मैं जो कुछ भी अपने थोड़े बहुत तालिब इल्माना इल्म आगे पहुंचा सकूं इस ज़रिए से वो मुझे पहुंचाना चाहिए। आज का आगाज़ मैं मौलूम के एक शेर से करना चाहता हूं। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त ने इसकी शरह की तो मुझे महसूस हुआ कि हमारी क्लासिकी शेरियात से लोगों की रग़बत अब ज़रा कम होती जा रही है और शेर के सही ज़ौक़ और अदब के सही ज़ौक़ के लिए ये सरोकार बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इस शरह के सिलसिले में अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह करना चाहिए। जो मैं समझता हूँ, जो मेरे तालिब इल्माना गुज़ारिशात हैं, वो मुझे पेश करनी चाहिए। तो इस सिलसिले का ये पहला प्रोग्राम मैं इसी पर आज करूँगा। वो शेर है, वहशत से मेरी सारे अहिब्बा चले गए, आना है घर तो आओ कि खाली मकान है अब। इस शेर में गौर किया जाए तो 3 कलीदी अल्फाज हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। इनमें सबसे पहले तो वहशत से है, वहशत से मेरी, और दूसरा है सारे अहिब्बा चले गए, तो तीसरा है खाली मकान है अब। इन तीनों अल्फाज पे और इन शेर के तीनों हिस्सों पर गौर करने से इस शेर के मुतालिक वाज़ेह होंगे। यहाँ मैं एक बात करता चलूँ, क्लासिकी उर्दू गज़ल की शेरियात और फ़ारसी गज़ल की शेरियात में भी ये एक मुसल्लमा उसूल है कि हर बड़ा शायर वो उसके हर शेर में कोई भी लफ्ज़ फालतू नहीं होता। शमस-उर-रहमान फारूकी हमारे अज़ीम नक्कार वो इस सिलसिले में बड़ी वज़ाहत के साथ, मिसालों के साथ बयान कर चुके हैं कि बड़े शायर के हाँ का के की जैसे आम अल्फाज भी फालतू नहीं होते। चुनाचे बड़े शायर की शेर की तशरीह करते हुए एक एक लफ्ज़ पर गौर करने की ज़रूरत होती है। अब मैं इख्तिसार के मलहूज़ रखते हुए इस शेर की शरह करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसका मफ़हूम हम देख लेते हैं कि मफ़हूम क्या है। तो वहशत से मेरी सारे अहिब्बा चले गए, मेरी वहशत से जो जुनून था उसकी वजह से जितने मेरे हबीब, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़, मेरे बही खा, मेरे गमखार, वो सब चले गए। आना है घर तो आओ कि खाली मकान है अब मेरा मकान खाली हो चुका है। ऐ महबूब तुम आना चाहो तो अब आ जाओ। अब जैसे मैंने कहा इसके 3 हिस्से बड़े अहम हैं, उससे हम देखते चलेंगे। वहशत से मेरी, तो वहशत आज शायर जो है वो एक आशिक है, तो आशिक की वहशत कब होती है, उसकी वहशत का अंदाज़ क्या होता है, जुनून का अंदाज़ क्या होता है। जाहिर है ये क्लासिकी उर्दू गज़ल की शेरियात या फ़ारसी गज़ल की शेरियात का एक मज़मून है कि आशिक महबूब से बिछड़ने के गम में, उसके ना मिलने के दुख में अपने होशो हवास खो देता है और गम की उन इंतहाओं को पहुंच जाता है जहां उसका इश्क, जुनून और वहशत की सूरत इख्तियार कर लेता है। जितनी ज़्यादा महबूब की बेरुखी होगी उतनी ही वहशत ज़्यादा होगी। अब यहाँ शायर ने वहशत की शिद्दत कैसे बयान की है, वो इस तरह कि सारे अहिब्बा चले गए। वहशत की कई किस्में हैं, कई दर्जे हैं। एक वहशत वो है जब इंसान वहशत का जुनून का आगाज़ होता है तो उसके हबीब, उसके रिश्तेदार, उसके अजीज़, दोस्त सारे उसके इलाज के लिए कदर करते हैं। फिर एक मौका ऐसा आता है कि कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत अजीज़ दोस्त और हबीब और रिश्तेदार वो आशिक का या मरीज़ का साथ नहीं छोड़ते, उन्हें उम्मीद होती है। लेकिन ये कैसी शिद्दत है कि कोई भी करीबी से करीबी अजीज़ और हबीब भी आशिक के पास नहीं रहा, मरीज़ के पास नहीं रहा,
اور اس کی وحشت سے سارے گھبرا کے چلے گئے ہیں۔ دو طرح کی یہاں حالتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو وحشت کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی حبیب پاس نہیں رہا، اور دوسری حالت یہ ہے کہ وحشت اس طرح کی ہے کہ جو محبوب کے عاشق کے جو عزیز ہیں، حبیب ہیں، دوست ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ دیر کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تب بھی اس کی جنون کی اور وحشت کی حدت اور شدت یہی رہے گی، بلکہ مزید ممکن ہے مزید بڑھ جائے۔ تو یہ جنون کی، وحشت کی شدت کا اظہار بھی ہے اس میں کہ سارے احبا چلے گئے، کوئی اس کے پاس نہیں رہا۔ وہ احبا یہ واضح ہو گیا دوسرا حصہ اس کا۔ اس سے اصل میں دوسرا حصہ اس مصرے کا پہلے حصے کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ ایک بڑے شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے اس دلیل کو پیش کر دیتا ہے جو کسی بھی وجہ سے اس کے بیان کردہ کسی بھی چیز میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں مومن نے اپنی وحشت کی ایک وجہ بیان کر دی، اپنی شدت، اس کی شدت واضح کر دی کہ ایسی شدت ہے کہ جتنے احبا تھے، محبت کرنے والے تھے، احباب تھے، رشتہ دار تھے، عزیز تھے، جو مجھے میرے غم خوار تھے، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب وہ دوسرا مصرے پہ آئیے، وہ کہتا ہے آنا ہے اب تو آؤ، کہ خالی مکان ہے اب خالی مکان، پہلے ہم خالی مکان کو طے کر لیتے ہیں کہ دوسرے حصے پہ آتے ہیں۔ اس کے دو سطح ہیں اسی کی۔ خالی مکان ہے اب، بظاہر اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ سارے چلے گئے ہیں، اب کوئی نہیں ہے، تو آنا چاہو تو آ جاؤ، لیکن خالی مکان کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں وہاں وحشت زدہ میں معشوق تو موجود ہے، عاشق تو موجود ہے، وحشت زدہ عاشق وہ تو موجود ہے، اس کی موجودگی میں مکان خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پھر محبوب شاعر نے عاشق کی وحشت کو ایک درجے اور بڑھا کے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کسی آدمی کا، انسان کا جو معیار ہے اس کے انسان ہونے کا، وہ اس کے ہوش و حواس ہیں، 5 حواس ہیں، وہ 5 حواس قائم ہو، دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا اور محسوس کرنا۔ اگر یہ 5 حواس موجود ہیں تو انسان ہے، اگر یہ 5 حواس موجود نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، یہ وحشی ہو گیا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو وحشی کو، مجنون کو ہوش نہیں ہوتی، جب اس کو ہوش نہیں ہے تو وہ انسان نہیں رہا۔ یہی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میری وحشت کی شدت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوں، چنانچہ میری موجودگی میں بھی مکان خالی ہے، میں اس میں موجود نہیں ہوں۔ اب پہلے اس سے پہ آئیے، آنا ہے اب تو آؤ۔ اب اس میں کئی معنی ہیں، آنا ہے اس میں آؤ۔ سب سے پہلے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یہ انداز محبوب کو بلانے کے لیے کوئی مناسب نہیں ہے، تو میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مومن کا رنگ بالکل جدا ہے۔ اردو شاعروں میں، کلاسیکی اردو شاعروں میں اس نے اپنی انفرادیت پیدا کی ہے، اور وہ غالب کے قریب نظر آتا ہے، بے دل کے قریب نظر آتا ہے۔ میں ڈاکٹر سید عبداللہ کا ایک بیان یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کلیات مومن جو مجلس ترقی ادب سے شائع ہوا، جو میرے سامنے پڑھا ہے، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ مومن پر ناسک کا اثر اپنے استاد شاہ نصیر سے زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ میں ان کے الفاظ نہیں بیان کر رہا، ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان کے الفاظ آگے بیان کروں گا، ان کے بیان کا یہ مفہوم ہے کہ مومن پر ناسک کا اثر اپنے استاد شاہ نصیر سے زیادہ ہو گیا تھا۔ مضمون آفرینی اور روبدار طرز بیان سے مومن کے علاوہ غالب بھی عرصے تک مغلوب رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ناسک کا انداز، بے دل اور ناسک، ان دونوں کا انداز، یہ طرز بیان ایسا تھا کہ اس سے غالب بھی متاثر تھے اور مومن بھی متاثر تھے۔ ایک ناسک کے اثرات کو مومن نے بہت زیادہ محسوس کیا، یعنی اپنے استاد شاہ نصیر سے بھی زیادہ اثر نہیں لیا، بلکہ اس کے مقابلے میں ناسک سے زیادہ اثر لیا، اور ناسک کے ہاں یہ انداز موجود ہے، لکھنوی انداز موجود ہے۔ اب میں ان کے الفاظ پیش کرتا ہوں کہ مومن لطیف ابہام اور رمز و اشارے سے کام لے کر اپنی اختراعی ذہانت کا ثبوت دیتے ہیں، اور
دوسری طرف قارئین کی ذہانت کا بھی ہلکا سا اور انبساط بخش امتحان لے لیتے ہیں. بالکل واضح ہے. یہ ایک توجہ اس کی، یہ جو خالی آنا ہے اب تو آؤ، اس کی ایک توجہ تو یہ سید اللہ صاحب نے بیان کر دی اور یہ پوری طرح واضح ہوتی ہے. اب دوسری آئیے، اگر آپ کلاسیکی شعریات، کلاسیکی غزل کی شعریات یا کلاسیکی اردو شاعری کی شعریات پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مضمون بہت عام ہے اور ہر ایک کے ہاں ہے، اور وہ فارسی سے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ عاشق سے دور رہتا ہے، نہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے نہ اس کے پاس جاتا ہے، اور عاشق کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ محبوب اس سے ملے، اس کے پاس آئے، اس کے گھر میں آئے، اس کو عزت بخشے، اور اس کے جو ہم رتبہ ہیں یا رقیب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان میں اس کی عزت بڑھے کہ محبوب اس کے گھر میں چل کے آیا ہے. لیکن محبوب یہ سب کچھ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تمہارے گھر میں لوگ موجود ہیں، ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، حبیب ہیں، دوست ہیں، تو میں جب وہاں جاؤں گی تو انہیں مجھ سے تمہارے عشق کی بھنک پڑ جائے گی، معلوم ہو جائے گا، کیونکہ میں تو تمہاری کچھ نہیں لگتی، تمہارے گھر میں جاؤں یا لگتا. تو میں جب جاؤں گا یا جاؤں گی تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے اور تمہارے درمیان عشق اور عاشقی کا معاملہ ہے، اس سے میری بدنامی ہوگی. تو محبوب کو اپنی بدنامی کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک مضمون ہے جو فارسی سے اردو غزل، کلاسیکی غزل کی شعریات میں آیا ہے. اب اس مضمون کو سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اس کو آپ غور کریں کہ آنا ہے اب تو آؤ. یہ انداز بتا رہا ہے کہ مومن اس سے پہلے کئی بار محبوب سے تقاضا کر چکا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میرے گھر میں آؤ آؤ آؤ، اور محبوب ہر بار یہی اعتراض، یہی بہانہ بناتا ہے کہ تمہارے گھر میں چونکہ سارے موجود ہوتے ہیں تو میں نہیں آ سکتا یا آ سکتی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میری وحشت کا انداز ایسا ہو گیا ہے کہ سارے لوگ چھوڑ کے مجھے چلے گئے ہیں، یعنی صرف چلے نہیں گئے، مجھے چھوڑ گئے ہیں، وہ اب یہاں نہیں ہیں، میرا مکان خالی ہے، تم آنا چاہو تو اب آ جاؤ. اب اس میں دو سطحیں میں آپ کو واضح ذرا کر دوں اور مزید ہیں. معنی آفرینی اسی کو کہتے ہیں کہ معنی سے معنی نکلتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی اب پاس نہیں ہے، تم آ سکتے ہو، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ تم آؤ تو مجھ سے بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو پہلے ہی وحشت زدہ ہوں، میں تو پہلے ہی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں. جب میں اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہوں تو تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں کوئی گزن پہنچاؤں گا یا تمہیں کوئی اپنا مطلب کی بات کروں گا یا اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو میں تو ہوش و حواس میں ہی نہیں ہوں، تو میرا ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہے، میرا مکان خالی ہے، تم اب آنا چاہو تو آ جاؤ. اب دوسری سطح اس کی دیکھیے کہ شاعر اس میں اکتائے ہوئے لہجے میں کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر بار ہر طریقے سے یہ کہہ چکا ہوں کہ تم آ جاؤ، لیکن تم نہیں آتے. تو اب تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، اب کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا مکان اب خالی ہے. میں بھی اس صورت حالت میں نہیں ہوں کہ تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہو، مجھے تو جنون ہو چکا ہے، میں تو وحشت کی شدت میں ہوں. تو مجھے میں تمہارے لیے کوئی خطرہ بن سکتا ہوں، نہ کوئی اور یہاں موجود ہے جو تمہیں دیکھ کر تمہاری بدنامی کا باعث بنے. تو اب موقع ہے، تم آ سکتے ہو یا آ سکتی ہو، اگر اب بھی نہیں آتے تو پھر نہ. تو یہ اسی انداز میں ہے، آنا ہے اب تو آؤ. میں ایک اور بات اس میں مزید اضافہ کروں گا کہ آپ کو اس انداز میں غالب کے انداز کی بو نظر آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے. غالب کی بہت محبوب کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے اپنی مغلیہ شان کو سامنے رکھتا ہے اور وہ دبتا نہیں ہے. جس طرح ہمارے کلاسیکی غزل کی شعریات کا محبوب دبتا ہوا رہتا ہے اور ہر وقت آہوزاری کرتا ہے اور محبوب کے ترلے منتیں کرتا ہے، غالب یہ نہیں کرتا. غالب اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. مومن بھی اس شعر میں، اس مصرے میں یہی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور ناظرین اور سامعین، میں نے اس شعر کی تشریح کے سلسلے میں کچھ نکات کی وضاحت کی ہے. مجھے یقین ہے کہ میرے سننے والوں کو، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے شاگردوں کو اس سے کچھ نہ کچھ ممکن ہے سیکھنے کا کچھ موقع ملے.
یا ممکن ہے ان کے ذہن کے پردے کھلیں اور کچھ اور نکات ان کے ذہن میں اس حوالے سے آئیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آج اس سیریز کے آغاز کے لیے. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے میں جو میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے اسے اپنا فرض سمجھتے ہوئے آگے پہنچا سکوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. شکریہ.